वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात पेशावर के एफसी हेड क्वार्टर्स पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला आवरों को मरकजी गेट से 40 मीटर के फासले में ही घेर कर अंजाम तक पहुंचाया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान थे। मुल्क दुश्मनों से झड़प में 3 जवान शहीद हुए। शहीदों को मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पेशावर के एफसी हेड क्वार्टर्स पर अफगान दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सुबह 8:11 पर चादर ओढ़े अफगान खुदकुश बमबार सुनहरी मस्जिद रोड की जानिब से मरकजी गेट के करीब पहुंचा। नाके के करीब पहुंचकर खुद को उड़ा लिया। हमले में हवालदार आलमजेब खान, सिपाही रियासत और अल्ताफ ने जाम शहादत नोश किया। 8:11 पर फेडरल कांस्टेबलरी के गेट पर पहले एक खुदकुश हमला किया गया। 2 खुदकुश हमलावर ने अटैक के लिए अंदर जाके एंट्री की। एंट्री करते ही हमारे फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज किया। पहले धमाके के बाद अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए 2 हमलावर साइड गेट से हेड क्वार्टर्स में घुस गए। खुदकुश बमबारों के पास दस्ती बम और राइफलें भी थीं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को मरकजी दरवाजे के 30 से 40 मीटर के फासले पर न सिर्फ रोका बल्कि जहन्नुम वासिल कर दिया। इन तीनों को गेट के ऊपर ही हलाक करने का इरादा तो जो बज़ाहिर ये महसूस होता है कि अंदर जाना चाहते थे और बड़ा नुकसान करना चाहते थे। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले एफसी एहलकारों की नमाज जनाजा एफसी हेड क्वार्टर्स में अदा की गई। नमाज जनाजा में वजीर आला KP सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। अमन खराब करने वाले हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन हैं, हम किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। सूबाई हुकूमत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। वजीर आला ने लेडी रेडिंग अस्पताल में एफसी हेडक्वार्टर्स हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत की। इंतजामिया को हिदायत की कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। क्या इंतहाई अफसोसनाक है। दहशतगर्दों का यही इरादा था कि खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान का अमन खराब किया जाए। जो पाकिस्तान का अमन खराब करेंगे वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन है और किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे ये इरादे और हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। सूबाई हुकूमत जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है वो ऑर्डर कर चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी आ चुकी है और हम अपनी पुलिस की मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत सियासी कायदीन की एफसी हेड क्वार्टर्स पर फितना खवारिज के हमले की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, वतन अजीज से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। मुल्की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमला नाकाम बनाने पर एफसी एहलकारों को खिराद तहसीन पेश किया। सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के सरबराह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा दिफाई ताउन मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इजहार किया। जनरल फयाज बिन हामिद अल रवेली ने GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से अलग अलग मुलाकातें की। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली का दौरा पाकिस्तान। जनरल फयाज की वजीर आजम हाउस आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान रियाज के इंतहाई कामयाब दौरों का जिक्र किया। कहा, दौरे के दौरान तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। इससे कबल सऊदी जनरल रवेली ने GHQ का दौरा किया, जहाँ उन्हें पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल फयाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से अलग अलग मुलाकातें की। ISPR ने बताया, मुलाकातों में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
رانا ثناءاللہ کے داماد طلال چودھری کے بھائی اور راجہ ریاض کے بیٹے کامیاب، عمر ایوب کی اہلیہ کو شکست۔ ضمنی الیکشن کا میلہ نون لیگ نے لوٹ لیا، قومی اور پنجاب اسمبلی کی 6 نشستیں حکمران جماعت نے جیت لیں۔ صوبائی اسمبلی کی 1 سیٹ پر پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی۔ نون لیگ کا ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے پی پی پر انحصار ختم ہو گیا۔ مسلم لیگ نون اب پیپلز پارٹی کے علاوہ دیگر اتحادیوں سے مل کر قانون سازی کر سکے گی۔ ضمنی الیکشن کا میدان مسلم لیگ نون نے مار لیا، قومی اسمبلی کی 6 نشستوں پر لیگی امیدوار کامیاب۔ N18 ہری پور پر بڑا اپسیٹ، بابر نواز خان نے عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز کو شکست دے دی۔ بابر نواز کو 1,63,996، آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب کو 1,20,220 ووٹ ملے۔ N129 لاہور پر نون لیگ کے حافظ نعمان 63,441 ووٹوں کے ساتھ فاتح رہے۔ آزاد امیدوار ارسلان احمد نے 29,099 ووٹ حاصل کیے۔ N96 فیصل آباد میں وزیر مملکت طلال چودھری کے بھائی بلال چودھری کامیاب۔ N104 پر راجہ ریاض کے بیٹے راجہ دانیال نے فتح سمیٹی۔ N143 ساہیوال پر طفیل جٹ اور N185 ڈیرہ غازی خان میں محمود قادر لغاری کامیاب قرار پائے۔ پنجاب اسمبلی کی 7 میں سے 6 نشستیں نون لیگ، 1 پیپلز پارٹی کے نام۔ پی پی 73 سرگودا سے نون لیگ کے سلطان علی رانجھا، پی پی 87 میاں والی سے علی حیدر خان، پی پی 98 فیصل آباد سے آزاد علی تبسم، پی پی 115 سے میاں طاہر پرویز، پی پی 116 سے رانا ثنا کے داماد رانا احمد شہریار نے کامیابی حاصل کی۔ پی پی 203 ساہیوال میں چودھری حنیف جٹ اور پی پی 269 مظفر گڑھ میں پیپلز پارٹی کے علمدار قریشی فتح یاب رہے۔ نون لیگ نے ہری پور میں گھس کر مارا اور قیدی نمبر 804 کو شکست دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں آج فیض حمید ہے نہ جتوانے والے جج۔ ضمنی الیکشن میں مقبولیت کے دعوے زمیبوس ہو گئے۔ یہ الیکشن نہیں ریفرنڈم تھا۔ اللہ نے نون لیگ کو تاریخی کامیابی دی۔ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کا ڈرامہ رچایا۔ ہزارہ میں مسلم لیگ نون کو ووٹ پڑا، مسلم لیگ نون نے گھس کے ان کے گھر میں ان کو مارا، ان کے گھر میں ان کے نیریٹو کو شکست دی ہے، ان کے گھر میں قیدی نمبر 804 کو شکست دی۔ بائی الیکشن نہیں تھا، ریفرینڈم تھا۔ آرٹیفیشلی کریٹڈ لیڈر ہو، نیریٹو ہو، جماعت ہو، ایک اس کی شیلف لائف ہوتی ہے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ شیلف لائف پوری ہو چکی ہے۔ جن کو عمران دار ججز کے آسرے پہ کھڑے ہو کے الیکشن جیتنے کی عادت تھی، جن کو جنرل فیض حمید الیکشن جتاتا تھا، آج نہ فیض حمید ہے نہ وہ عمران دار ججز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ریالٹی پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ ہم نے بدترین حالات میں بھی الیکشن لڑے۔ الیکشن کا بوائیکاٹ تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ الیکشن ہار جائیں گے۔ یہ کیا بات ہے کہ پنجاب میں بوائیکاٹ تھا اور خیبر پختونخوا میں بوائیکاٹ نہیں تھا؟ کیوں؟ خیبر پختونخوا میں آپ کو یقین تھا کہ مشینری ہماری ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی عبرت نام سے دوچار کیا۔ مسٹر سنگھ سندھ پاکستان ہے اور پاکستان سندھ۔ بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر پاکستانی سیاستدانوں کا سخت رد عمل۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، سینیٹر شری رحمان اور پاکستان ہندو کونسل نے سندھ سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کے بیان کو اشتعال انگیزی قرار دے دیا۔ رہنماؤں نے کہا بھارت پہلے اپنے علاقوں کو بچائے پھر پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھائے۔ دنیا کو بھارتی اشتعال انگیزی کا فوراً نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستانی سیاستدانوں نے بھارتی وزیر دفاع کا سندھ سے متعلق بیان بچگانہ قرار دے دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا سندھ پاکستان کا اٹوٹ حصہ ہے، اس پر اشتعال انگیز بیان بازی کسی صورت قبول نہیں۔ عالمی برادری بھارت کی اشتعال انگیزی اور جارحانہ رویے کا نوٹس لے۔ پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر شری رحمان نے کہا بھارتی وزیر دفاع کے سندھ سے متعلق ریمارکس توہین آمیز۔ پاکستان ہندو کونسل نے بھی بھارتی وزیر دفاع کو وارننگ جاری کر دی۔ سرپرست اعلیٰ پاکستان ہندو کونسل ڈاکٹر رمیش کمار کہتے ہیں محب وطن پاکستانی ہندو کمیونٹی پاکستان کو دھرتی ماں سمجھتی ہے۔ سندھ پاکستان کا حصہ ہے۔ دنیا میں سرحدیں جذباتی نعروں یا تقریروں سے تبدیل نہیں ہوتی۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ سرحدیں مستقل نہیں ہوتی، کیا پتا کل سندھ پھر انڈیا کا حصہ بن جائے۔ پاکستان شاہینز کی اونچی اڑان، ریکارڈ تیسری بار رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کے چیمپئن بن گئے۔ فائنل میں بنگلہ دیش کو سپر اوور میں شکست دی۔ دوحہ میں کھیلا گیا حتمی مارکا اعصاب شکن مقابلے کے بعد ٹائی ہوا تھا۔ احمد دانیال نے شاندار بولنگ سے جیت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ احمد میچ اور ماس صداقت ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار۔
پاکستان شاہینز پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہے۔ خبر ہے کنکوٹ سے، جہاں پر دستی بم سے کھیلتے ہوئے دھماکہ ہو گیا، 4 بچے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، 2 بچے شدید زخمی ہیں۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ روزگڑھ کے مقام پر مچھلی فارم سے زنگ آلود ہینڈ گرینیڈ ملا، بکریاں چرانے والے بچے بم سے کھیلنے لگے جو اچانک ہی پھٹ گیا۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والے بچوں کا تعلق گولو برادری سے ہے۔ ڈی ایس پی کنکوٹ سید اصغر علی شاہ نے بتایا کہ کچے کا علاقہ ہونے کے باعث قبائلی جھگڑوں اور ڈاکوؤں کی کارروائیوں میں بھی دستی بم استعمال کیے جاتے ہیں۔ واقعے کے بعد علاقے میں سوگ کا سما ہے۔ خبر ہے اسلام آباد سے، جہاں مساج سینٹر میں خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، زبردستی بال بھی کاٹ ڈالے۔ اسلام آباد کے علاقے لوہی بھیر میں تشدد کے واقعے کی ویڈیو بھی بنائی گئی۔ وائرل کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مساج سینٹر کا مالک ساتھیوں سے مل کر خاتون کے بال کاٹ رہا ہے۔ ایک اور خاتون سمیت دیگر افراد قریب کھڑے ہیں۔ تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون مبینہ طور پر مساج سینٹر میں کام کرتی ہیں۔ پولیس ابھی تک ملزموں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکی۔ گرین لائن منصوبے پر میئر کراچی کے تحفظات دور، مرتضی وہاب ایم کیو ایم پاکستان اور گرین لائن حکام کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ منصوبہ اگلے سال اکتوبر میں مکمل ہو جائے گا۔ آرٹیکل 140 کو تعمیری کاموں کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے۔ امین الحق بولے، ہم مرتضی وہاب کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم بلدیاتی نظام اور میئر کو بااختیار کرنا چاہتے ہیں۔ میئر بولے، ایسی بات ہے تو میں متفق ہوں۔ پہلی کمٹمنٹ جو ان کی جانب سے آئی ہے، یہ کام 31 اکتوبر 2026 تک مکمل کر دیا جائے گا۔ 148 آج تعمیراتی کام کے ساتھ نتھی نہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کراچی کے اندر ڈفرنٹ نظام ہو، لاہور کے اندر ڈفرنٹ نظام ہو۔ 148 کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کی واضح پالیسی ہے کہ جو اختیار کراچی کے میئر کو ملنا چاہیے، وہ اختیار لاہور کو بھی ملنا چاہیے، لاڑکانہ کے میئر کو ملنا چاہیے۔ آج ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ مرتضی وہاب کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، اب پورے پاکستان کے میئر کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ جو امین بھائی بات کر رہے تھے نا 148 والی، اگر اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا جائے نا تو یہ سارے کام جو ہے نا میئر کے انڈر ہوں گے، تو میں تو ویلکم کرتا ہوں۔ کراچی کی سڑکیں زبوحالی کا شکار ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا اعتراف۔ کراچی کی سڑکوں اور گلیوں پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا، بارشوں کے بعد سے سڑکیں تباہ حال ہیں، میگا پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، ان سے بھی ٹریفک کے مسائل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، پیسوں کا مسئلہ نہیں، چاہتے ہیں معیاری کام کیا جائے۔ مراد علی شاہ نے ہدایت کی کہ تمام اندرونی گلیوں کی اسکیمیں منظور کر کے تیزی سے کام کروایا جائے، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور مرمت کی جائے، جو گلیاں بنائی جائیں وہاں نکاسی آپ کا باقاعدہ نظام بنایا جائے۔ شراب اور اسلحے کیس میں علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا حکم سیشن عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارنٹ جاری کر دیے۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کی مسلسل غیر حاضری پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ آئندہ سماعت 29 نومبر کو ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ بارہ کہوں میں مقدمہ درج ہے۔ اور خبر ہے کراچی سے، جہاں مختلف لنکس کے ذریعے خواتین کا موبائل ہیک کرنے والے ملزم کے انکشافات۔ ملزم سمیر عرف پی کے نے 4 خواتین کی نازیبہ ویڈیوز بنانے کا اعتراف کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف خان سے۔ آصف، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، یہ سمیر عرف پی کے نامی ملزم ہے۔ اس ملزم نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے مطابق اس نے لاہور کے ایک شہری سے 5000 روپے میں ایک لنک حاصل کیا۔ اس لنک کو یہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لوگوں کو بھیجتا تھا، خاص کر یہ خواتین کو بھیجتا تھا، جس سے یہ ان کے موبائل فون اور ان کی آئی ڈی ہیک کرتا تھا، جس کے بعد یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد انہیں ملنے کے لیے بلاتا تھا۔ اس نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ اب تک اس نے 4 خواتین کے ساتھ نازیبہ ویڈیو بنائی ہے اور ان تمام نازیبہ ویڈیو کا جو ریکارڈ ہے وہ اس کے اپنے پاس موجود ہے۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے، یہ کہنا ہے ڈی آئی جی ساؤتھ کا، جبکہ تفتیشی ٹیم میں ملزم سے برآمد جو لیپ ٹاپ ہے اور موبائل فون ہے وہ اس کی ٹیکٹیکل جانچ کرے گی۔ جبکہ جو ملزم ہے اس نے مزید یہ بتایا ہے کہ وہ 7ویں جماعت پاس ہے، وہ بے روزگار تھا۔ آن لائن گروپ پر اس کو اس نوعیت کی ہیکنگ کا علم ہوا، جس کے بعد اس نے 5000 روپے میں لاہور کے ایک شہری سے یہ لنک خریدا اور اس لنک کو یہ لوگوں کو سینڈ کرتا تھا اور پھر ان کے جو پرسنل ڈیٹا ہے وہ حاصل کر کے انہیں بلیک میل کرتا تھا۔ تو آصف یہ بتائیں کہ ایک تو بلیک میل کس نوعیت کا کرتا تھا اور یہ پھر پکڑ میں کس طرح آیا؟ جی بالکل، اس کی جو شکایت ہے وہ ان خواتین نے کی تھی جن کے ساتھ اس نے بلیک میلنگ کری۔ یہ اس طرح سے بلیک میل کرتا تھا کہ یہ ان کا پرسنل ڈیٹا حاصل کرتا تھا۔ یہ ایک لنک ہے جو لوگوں کو شیئر کرتا تھا، جب وہ لنک کلک کرتے تھے وہ آپ بتا چکے ہیں، یہ بتائیے کہ بلیک میل کس طرح سے کرتا تھا، کیا ان سے پیسے مانگتا تھا؟
ہاں جی بالکل، ان سے اس طرح سے بلیک میل کرتا تھا کہ ان کو پرسنل ملنے کے لیے بلاتا تھا. زیادہ تر اس نے خواتین کے ساتھ یہ حرکت کری ہے کہ ان کو بلیک میل اس طرح کرتا تھا کہ ان کو ملنے کے لیے بلاتا تھا، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ مل کر ان کی نازیبا ویڈیوز بھی بناتا تھا. 4 خواتین ہیں جن کے ساتھ اس نے نازیبا ویڈیو بنائی ہیں. انہی خواتین نے پولیس سے رابطہ کیا، پولیس کو بتایا، پھر پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے. اس کو عیدگاہ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے. ٹھیک، تو آصف اس سے کیا کوئی پیسے برآمد ہوئے، کچھ ریکور ہوا اس سے؟ بالکل، اس سے موبائل فون برآمد ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ برآمد ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں پولیس نے جو ہے وہ اپنے پاس رکھی ہیں، جس کی مزید جو جانچ ہے وہ کی جا رہی ہے. جبکہ وفاقی حساس ادارے اور CTD بھی جو اس ملزم سے تفتیش میں شامل ہو گئی ہے اور ملزم سے مزید تفتیش ہے وہ کی جا رہی ہے. آصف کتنی ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں اس کے پاس سے؟ دیکھیں فی الحال تو 4 خواتین کی ویڈیوز ہیں جو اس وقت برآمد ہوئی ہیں، جو اس کے پاس اپنے پاس موجود تھی. اور مزید یہ ہے کہ یہ اور بھی فی الحال ابھی تک جو اطلاعات ملی ہیں وہ 4 خواتین کے حوالے سے معلومات ہوئی ہیں کہ 4 خواتین کی نازیبا ویڈیوز تھی جو اس نے بنائی تھی، جو فی الحال. اور یہ سمیر عرف پی کے کس علاقے کا رہائشی ہے؟ اس کو عیدگاہ کے علاقے سے گرفتار کیا تھا. یہ کراچی کا علاقہ ہے، ڈسٹرکٹ سٹی میں آتا ہے عیدگاہ. یہاں سے پولیس نے اس کو گرفتار کیا تھا. ٹھیک، تو پولیس نے اس کے گھر کی تلاشی لے لی ہے؟ ہاں جی بالکل، اس کے گھر کی تلاشی ملی ہے. اس کے پاس سے جو سامان ملا ہے اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لیپ ٹاپ ہے، موبائل فون ہے، یہ تمام سامان ہے جو اس کے پاس سے ملا ہے، جس کی مزید جانچ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور اب اس میں جو FIA ہے وہ بھی شامل ہو گئی ہے، وہ بھی اس میں مزید جو جانچ ہے وہ کر رہی ہے. جی ٹھیک ہے، آصف خان اپڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے. تفصیلات جانیں گے سنجے سادوانی سے. سنجے، کیا کہا وزیر اعلیٰ سندھ نے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بھارتی وزیر دفاع تاریخ سے ناواقف ہیں. سندھ پر بھارتی وزیر دفاع کا بیان سفارتی طور پر غیر ذمہ دارانہ ہے. بھارتی وزیر دفاع اپنی داخلی تقسیم پر توجہ دیں، ہمارے متعلق دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ سندھ نے قیام پاکستان سے پہلے 1936 میں بمبئی پریزیڈنسی علیحدگی اختیار کی تھی. سندھ کی عوام خود مختاری وقار اور اپنی سیاسی شناخت کو ترجیح دیتے ہیں. سندھ پاکستان کا اٹوٹ انگ اور ناقابل تقسیم حصہ ہے. آپ کا شکریہ سنجے تفصیلات کے لیے. دی کرافٹرز گلڈ کے تحت کراچی میں ایکسپو کا انعقاد کیا گیا. ایکسپو میں 2500 سے زائد مقامی دستکاروں اور چھوٹے کاروباریوں کی کاوشوں کو یکجا کیا گیا. ایکسپو میں شہریوں نے بھی خوب دلچسپی لی. مبین علوی کی رپورٹ. شہر قائد میں سجا ایک روزہ سالانہ دی کرافٹرز ایکسپو، جس میں ملک کے مختلف حصوں سے آئی خواتین نے اپنی دستکاری اور برانڈز کو پیش کیا. ایونٹس بہت ہونے چاہیے، اس سے ویمن کو امپاورمنٹ ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے. ہوم میڈ بزنسز ہیں ان کے لیے تو یہ پلیٹ فارم بہت ماشاءاللہ زبردست ایک ہے اپنی چیزوں کو شوکیس کرنے کا. کرافٹرز والوں کا ایونٹ جب بھی آتا ہے اور یہ ہے کہ کافی زیادہ جو ہے ویزیبلٹی ملتی ہے وینڈرز کو یہاں پہ. دی کرافٹرز گلڈ کی بانی کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد پاکستانی کرافٹرز کے لیے کام کرنا ہے اور خواتین کو خود مختار بنانا ہے. ایونٹس تو ہو رہے ہوتے ہیں شہر میں، بہت سارے ہو رہے ہوتے ہیں، پر بہت کم ایونٹس اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ بزنس اسمال اسکیل ہو، اس کی سپورٹ ہو. دی کرافٹرز ایکسپو میں 135 مقامی کاروباریوں نے اپنے کام کو پیش کیا. کیمرامین فہیم خان کے ساتھ روبینہ الوی، ARY نیوز، کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.